ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। जब रोशन राह पर हैं और अचानक रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगी? जी हाँ, मोहतात होकर चलेंगे। प्रोग्राम रोशन राहें है और प्रोग्राम रोशन राहें की मेज़बान मीना परवेज़। शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमारे साथ हैं। हम शुक्रगुजार हैं इन मेहमानों के भी जो अपनी मसरूफियात को छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर इस वक्त प्रोग्राम रोशन राहें में है। हमारे साथ हैं जुम्बिश परवेज़ जो इल्म इलाही की तालिबा हैं और पास्टर नदीम परवेज़, FGA चर्च से ताल्लुक़ है। हम आप मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। जुम्बिश आप अभी पढ़ रही हैं? जी मैं पढ़ रही हूँ। तो ज़रा तफसील बताएंगी कि क्या स्टडीज़ कर रही हैं? जी मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने MA इंग्लिश मेरा स्टार्ट है और मैं BTH कर रही हूँ EBCS से, सदाई पाकिस्तान से, और प्लस मैं संडे स्कूल खिदमत कर रही हूँ, संडे स्कूल टीचर हूँ। मुराद इससे ये हुई कि आप आगे चलकर खिदमत में ही रहना चाहेंगी? जी बिल्कुल। और इस वक्त इल्म इलाही पढ़ रही हैं? जी संडे स्कूल उस्ताद हैं? जी संडे स्कूल। ठीक है, आपसे भी पूछ लेते हैं पास्टर नदीम परवेज़ कि आपकी मसरूफियात क्या हैं? जी मैं FGA चर्च मोहम्मदाबाद फैसलाबाद में बतौर पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और इसके अलावा मैं MDiv का स्टूडेंट हूँ और ZBS से मैं MDiv कर रहा हूँ। मॉड्यूलर क्लासेस जो हैं वो मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ और इसके अलावा OTS के साथ मेरा ताल्लुक़ है। OTS में जो फैसलाबाद में हमारी हम BTH की क्लास है उसके कुछ आखिरी कोर्सेज़ रहते हैं वो कर रहे हैं और इसके अलावा मैं OTS पढ़ा भी रहा हूँ। OTS से क्या मुराद है? ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी। अच्छा, तो ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी जो है ये किस तरह से पढ़ाती है? इसमें ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो रूटीन के साथ बाइबल स्कूल नहीं जा सकते, तो उनके लिए ये एक ऐसा निज़ाम जो है, एक ऐसा इंतज़ाम किया गया है ताकि वो लोगों के पास जाए। दूसरे लोगों को सेमिनरी में जाना पड़ता है हफ्ते में 5 दिन, लेकिन ये जो है ये एक जस्ट लाइक ओपन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरह, और इसमें ये कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपके पास आती है। असल मकसद ये है कि आप बाइबल का इल्म हासिल करें। जी बिल्कुल, बाइबल तो का उसके लिए कुछ उस्ताद मुकर्रर किए जाते हैं? जी बिल्कुल, उसमें ये इनका एक पैटर्न है और उसमें ये कि पहले आप कुछ किताबें पढ़ते हैं, OTS के तरीके को सीखते हैं और उसमें इसमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। वहाँ पर ये कि सिर्फ़ और सिर्फ उस्ताद आपको पढ़ा रहे हैं, लेक्चरर, और आप सिर्फ सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। लेकिन इसमें ये कि जब आप डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन में आपको बोलने का मौका मिलता है और फिर बहुत सी ऐसी नई बातें आप सीखते हैं। और इसमें ये 1-1.25 घंटे की क्लास होती है इसमें, और इसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आते हैं और आप मिलकर, हफ्ते में 1 दिन क्लास है और आप मिलकर खुदा के कलाम को सीखते हैं। जुम्बिश, आप भी इसी तरह से सीख रही हैं? जी मैं तो EBCS से सीख रही हूँ। रेगुलर हमारी क्लासेस होती हैं, वहाँ पे भी यही है कि हर रोज़ जो लोग मसरूफ़ हैं, जो नहीं जा सकते मतलब कि रूटीन के साथ, तो जो जैसे कि जॉब्स करते हैं लोग, उनके लिए ये एक फ़ैसिलिटी है, उन्होंने सहूलत बनाई है कि आप लोग आएँ और यहाँ से कलाम की तालीम को सीखें। आप जो कोर्स कर रही हैं कितने साल का है? ये 3 साल का है। आप कौन से साल में हैं? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर, अभी 1 साल और बाकी जी। है और फिर हम देखेंगे कि जुम्बिश भी बड़ी कुव्वत के साथ, दानाई के साथ, फ़हम के साथ खिदमत के मैदान में होंगी। पास्टर नदीम, आप बता रहे हैं कि आप पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो पढ़ाई का अरसा कितना रहा? ग्रेजुएशन जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से की और फिर उसके बाद मैंने BTH जो मैं 2013 से मैं कर रहा हूँ FGA चर्च मोहम्मदाबाद में, OTS की क्लास थी वहाँ पर और मिसेस काशिफ चांद जो हैं वो हमें पढ़ा रही थी वहाँ पे, और अभी हमारे कुछ क्रेडिट्स जो हैं वो बाकी रह गए हैं और BTH हमारा कंप्लीट होने को है। फैसलाबाद में हमारी मोस्ट सीनियर क्लास हमारी है और इसके अलावा MDiv का जो दुरानिया है मेरा सेकेंड ईयर है वहाँ पर, और मुझे उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट ईयर वहाँ से ग्रेजुएट हो जाऊँगा। अभी आप बाकायदा पासबानी खिदमत सर जी अंजाम बिल्कुल, दे मैं रही हैं? पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ FGA चर्च मोहम्मदाबाद में, और मुझे इस जुलाई में 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। पास्टर काशिफ चांद साहब थे जिनको मैंने वहाँ पे रिप्लेस किया है,
وہ میرے استاد بھی ہیں، اور خدا ان کی شکر گزاری ہے، اس کے بعد کلیسیا وہاں پر گروتھ کر رہی ہے، اور یہ سارا عزت اور جلال خداوند کو ملتا ہے۔ بے شک ساری عزت، سارا جلال خداوند کے نام کو ہے، اور وہ اپنے بندوں کو چنتا اور مخصوص کرتا ہے، پھر اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر ندیم پرویز، اور آپ ابھی 2 سال سے اس چرچ میں خدمت جی کر 2 رہے ہیں۔ سال سے میں اس چرچ میں خدمت کر رہا ہوں۔ تو کیا سمجھتے ہیں اور نوجوانوں کو بھی خدمت میں آنا چاہیے؟ جی بالکل، لیکن اس میں یہ کہ آج کل بہت سے خدام جو ہیں وہ دوسروں کو دیکھ کر اس خدمت میں آ رہے ہیں، اور وہ اپنی خدمت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور میں جب خداوند نے مجھے بلایا، اور میں 2012 میں واٹر بیپٹائزڈ ہوا، اور پھر اس کے بعد، اس سے پہلے میرا کمپیوٹر ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا اپنا بزنس تھا، اور نگم کمپیوٹر مارٹ کے نام سے، تو فیصل آباد میں مجھے اس نام سے بھی کافی لوگ جانتے ہیں، تو کام بہت اچھا تھا۔ اس کے علاوہ پولیٹکس کے ساتھ بھی میرا تعلق تھا، اور میں 2013 کا جو جنرل الیکشن تھا وہ APML میں سیکنڈ پریورٹی پہ MPA کے لیے امیدوار تھا اس میں۔ آپ کا تو یہ سفر بڑا ہی طویل ہے، بہت کچھ کر لیا۔ جی بالکل، یہ خداوند کے فضل سے یہ سب کچھ، لیکن خداوند کا بلاوا تھا میرے لیے، اور جب خداوند نے مجھے بلایا تو میں دعا کر رہا تھا، اور میں نے ایک رویا دیکھی، اور اس رویا میں نے یہ دیکھا کہ میرے آگے بہت سی فصل ہے، بہت فصل ہی فصل ہے، اور میں اس فصل میں کھڑا ہوا ہوں۔ اور پھر تب میں نے خدا کے خدام سے پوچھا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا، ایک خادم نے مجھے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدمت کریں گے، اور ایک خادم کہتے ہیں نہیں آپ خدمت نہیں کریں گے بلکہ یہ آپ کو خدا نے مالی برکت دی ہے۔ تو میں فرسٹریٹڈ ہو گیا، کون سی بات میں مانوں۔ چند دنوں کے بعد، چونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے خدا ایک بار نہیں بلکہ 2 بار بلکہ 3 بار، جب تک انسان خیال نہ کرے خدا بار بار بات کرتا ہے، اور پھر خداوند نے دوبارہ سے میرے ساتھ کلام کیا۔ میں بیٹھا ہوا دعا کی، میں بیٹھ گیا، اور ایک رویا میں نے دیکھی، ایک شخص ہے اور اس کی ٹانگ ہے، اور اس کی ٹانگ جو ہے وہ صرف اور صرف ہڈی ہے اس پہ، اور جیسے میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں تو اس کے اوپر گوشت آ رہا ہے، نسیں آ رہی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ چمڑا آ گیا، اور وہ شخص چلنا پھرنا شروع ہو گیا۔ جو رویا آپ بتا رہے ہیں بڑی واضح ہے کہ خدا نے خدمت کے لیے اپنے بندے کو چنا اور استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج جو نوجوان ہیں وہ دوسروں کو دیکھ کر اس میں آ رہے ہیں، تو خود ساختہ خدمت بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اس میں یہ کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، خداوند کی کالنگ کو پہچاننا چاہیے، اور پھر خدا ہم سب کو صرف اور صرف پاسبانی خدمت کے لیے نہیں بلاتا۔ ہم سب یہ چاہتے میرے ساتھ ٹائٹل پاسٹر کا ہو، لیکن خدا آپ کو کیوں بلا رہا ہے؟ میں نے خدا سے کافی دیر، میں نے 2016 میں اپنا جو کاروبار تھا اس کو وائنڈ اپ کیا، اور اس سے پہلے میں یہی پوچھتا رہا خداوند تو نے مجھے کیوں بلایا؟ خداوند دیکھ تیرا کیا منصوبہ ہے، میرا اچھا کاروبار چل رہا ہے، کیوں خداوند تو مجھے بلا رہا ہے؟ اور اس وقت میرا ایک بیٹا تھا، اور میرے لیے یہ بہت مشکل بھی تھا کہ میں کس طرح اپنے بزنس کو جو ہے وہ کلوز کروں۔ لیکن یہ کہ جب میں نے مسلسل دعا کرتا رہا تو پھر خداوند نے مجھ پر یہ عیاں کیا، اور میں نے ایک دن میں نے دیکھا کہ میں گھنٹہ گھر کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، اور میں نے ایک خدا کے خادم کو وہاں پر اپنے ساتھ دیکھا، اور پھر یہ خدا کا میرے لیے ایک منصوبہ تھا کہ میں فیصل آباد میں ہی خدمت کروں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چرچ میں میں خدمت کر رہا ہوں وہ فیصل آباد کا مدر چرچ ہے FGA کا، اور وہاں پر خداوند کا مجھے لے کر آنا یہ خداوند کا منصوبہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں۔ پوچھتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر میں، پہلے ہم جنبش سے بھی کچھ بات کریں۔ جی بالکل، تھینک یو۔ یقیناً یہ جو تجربات ہیں ایمان افروز ہوتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، تو پھر جنبش آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ جی میں بھی بتانا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم لوگ جب بچپن میں دعا ہر کوئی کرتا ہے، پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ دعا کرو، اسی طرح ہماری بھی روٹین بہت اچھی تھی۔ پیرنٹس کہتے تھے صبح اٹھتے امی نے کہنا دعا کرو، دعا کرنا، اور پھر جو ہماری سیکولر اسٹڈی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، بائبل اسٹڈی کرنا۔ اسی طرح خداوند نے خواب رویا میں بات کرنی، لیکن خداوند سے یہی کہنا کہ خداوند کیا واقعی اب سبھی اگر خدمت میں چلے جائیں تو ایسا بھی نہیں ہوتا، ایک سبھی پاسٹر بھی نہیں ہو سکتے، خدمتیں طرح طرح کی جی بالکل۔ پھر اسی طرح خداوند نے مجھے رویا دی، اور رویا میں خداوند نے دکھایا کہ ایک بہت بلندی کی جگہ ہے، جیسے پہاڑ ہے زمین سے بہت اونچائی پہ، تو میں اس جگہ پہ گئی ہوں، میرے ہاتھ میں میری بائبل ہے، میں اپنی بائبل سے بہت پیار کرتی ہوں، تو میرے ہاتھ میں میری بائبل ہے، اور جیسے ہی میں نے اس جگہ پر اپنا قدم رکھا ہے تو وہاں پہ سورج کی روشنی تھی، بہت تھی، لیکن ایک دم سے وہ بہت ہی تیز ہو گئی، اور میں اس جگہ پہ گئی ہوں، اور وہاں کے لوگ جو خدا سے ناواقف ہیں، بالکل بھی نہیں جانتے، وہ ہیں مسیحی لیکن وہ نامی مسیحی ہیں، اور جیسے ہی میں وہاں پہ گئی ہوں تو وہ خدا کو جاننا شروع ہو گئے ہیں۔
خداوند نے اپنی بندی کو رویا کے وسیلے سے بتایا ہے کہ وہ اسے خدمت کے لیے کثرت سے استعمال کرنے والا ہے. تو ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ دونوں ایک ٹریننگ کے پروسیس سے گزرے ہیں, جی بالکل. تربیت حاصل کی ہے اور پھر اس میدان میں آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ حاصل کرنے کی یا تربیت حاصل کرنے کی عمر کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایئر 2000 میں نے میٹرک کی اور 2002 میں نے ICS کیا, اور اس کے بعد پھر میں BCom کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اور BCS میں پہلے میں نے ایڈمیشن لیا لیکن وہ نہیں کمپلیٹ کر سکا. پھر اس کے بعد میں نے BCom میں ایڈمیشن لیا. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے 2 بیٹے تھے تب میں نے گریجویشن کی ہے. تو تربیت کا جو سلسلہ یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے, اور خصوصی طور پر بائبل مقدس کے تو ہم ہمیشہ طالب علم رہتے ہیں, اور میں نے یہی سیکھا ہے کیونکہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا رہتا ہے, اور تربیت یافتہ ہونا کسی بھی فیلڈ میں بہت اہمیت کا حامل ہے. اور آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ غیر تربیت یافتہ ہیں, اور تربیت پذیر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس فیلڈ میں بہتر طور پر کام کر سکیں. اور اس لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں, خداوند نے ہمیشہ میرے لیے اپنی راہیں جو ہیں وہ کھولی ہیں. اور BTH پہلے میں نے بڑے مستند ادارہ ہے OTS, اور یہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے یہ ایکریڈیٹڈ ہے یہ ATA سے اور ایشین تھیولوجیکل ایسوسیشن سے, اور وہاں سے جو ایک مستند ادارہ ہے, اور جس میں پاکستان میں صرف 2 ہی ادارے ہیں, ایک تو OTS ہے اور پھر اس کے علاوہ اس میں ZBS ہے, اور یہ دونوں بڑے مستند ہیں, اور ان کی ڈگری کو آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ ریکگنائزڈ کیا جاتا ہے. اور خداوند کا شکر ہے کہ وہیں سے میرا BTH کمپلیٹ ہو رہا ہے اور وہیں سے میرا MDiv بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو یہ تربیت جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ سیکھنا بہت ضروری ہے. آج ہم ہمارے مختلف خدام آئیڈیل تو ہیں, لیکن ہم کیا پیسوں کے لیے خدمت میں آ رہے ہیں یا کیوں آ رہے ہیں؟ اور اس میں یہ کہ بلاوا, وہی بات بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہم تربیت حاصل کریں, اور تربیت کے دوران ہم خدا سے پوچھیں, خدا تو نے مجھے کیوں بلایا, کس جگہ کے لیے بلایا, کون سی خدمت تو مجھ سے لینا چاہتا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. تربیت کی راہیں بہت سی ہیں, ہر جگہ جانا ہے, سیکھنا ہے, اور جب آپ آ جاتے ہیں استاد کے رتبے پر, فائز ہو جاتے ہیں, تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں نا؟ جی بالکل, بہت زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. لیکن میں نے یہی سیکھا ہے, بائبل مقدس کو سکھانا جو ہے, میں ہمیشہ یہی سمجھتا ہوں میں بائبل مقدس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور جب بھی میں چرچ میں پریچ کرتا ہوں یا اپنی کلاس میں ہوتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں آئیں ہم مل کر سیکھیں گے, کیونکہ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور جب تک ہم حلیمی اور عاجزی اور فروتنی کے ساتھ سیکھتے رہتے ہیں تو پھر ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. اور یسوع مسیح بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ حلیمی اور عاجزی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اپنائیں تاکہ خدا ہمیں اور زیادہ بڑھائے. بالکل, حلیمی, عاجزی اور رویے ایسے, روشیں ایسی جو اس کو پسند آئے. روشن راہی میں بریک لینے کا وقت ہے, جلدی واپس آئیے گا. جی ہاں, ہم بھی تیار ہیں کہ دوسرے حصے میں جلدی سے چلیں. ایمان, امید, محبت یہ تینوں مل جائیں تو ہو جاتی ہے روشن راہیں, روشن راہیں, روشن راہیں, روشن راہیں, روشن راہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام ہے روشن راہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں جنبش پرویز سے جو طالبہ ہیں علم الہی کی, اور ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر ندیم پرویز, FGA چرچ سے تعلق ہے. بہت ہی اچھے تجربات بتائے کہ کس طرح خدمت میں آئے اور خدمت جاری ہے. جنبش سے جانتے ہیں, جی جنبش, کہ آپ تیاری کر رہی ہیں سنڈے اسکول چلانے کی اور ٹیچر بننے کی, ایسا ہی ہے یا کچھ اور میدان بھی ہوں گے؟ جی میں سنڈے اسکول ٹیچر ہوں اور اس کی ٹریننگ بھی لے رہی ہوں سکھانے کے لیے، کیونکہ ہم کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتے، ہمیشہ سیکھنا ہی چاہیے. اور جب ہم خود تربیت یافتہ ہوں گے تب ہی ہم بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. اس لیے جہاں کہیں بھی سنڈے اسکول ٹریننگ ہوتی ہے تو میں وہاں پہ بھی جاتی ہوں اور سیکھتی ہوں تاکہ بچوں کو اور اچھے سے گائیڈ کر سکوں. اچھا، کیا سمجھتی ہیں کہ بڑی عمر کے لوگ اور بچے ان سے بات کرنا
کمیونیکیٹ کرنا کچھ فرق ہے؟ جی بہت فرق ہے. بچے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور ان کی مینٹیلٹی کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہے. بڑے جو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی اپنی بات کو پک کر لیتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, لیکن بچوں کے ساتھ ہمارا جو ہوتا ہے وہ طریقہ, وہ ان کے ساتھ بات کرنا, رویہ, وہ بہت مختلف ہوتا ہے. ان کے ساتھ وہ کس طرح سے سمجھتے ہیں, کچھ بچے ہیں کھیل کے انداز میں سمجھتے ہیں اور ایکٹ کرنے سے سمجھتے ہیں, جبکہ بڑوں کو ہم کوئی بھی خوبصورت مثال دے کے سکھا سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ پیار سے نہیں سمجھتے تو پھر مار. نہیں, مار کے ساتھ کبھی نہیں, مار کے ساتھ یہ اچھی چیز نہیں ہے, کیونکہ ہمیں بچے بہت معصوم ہوتے ہیں, وہ نازک ہوتے ہیں پھولوں کی طرح. اگر ہم ان کے ساتھ سختی کریں تو وہ مرجھا سکتے ہیں, وہ ان کا دل بدل سکتا ہے, ہم سے بدظن ہو سکتے ہیں, لیکن پیار جو ہے وہ سب کچھ اچھے سے کر سکتے ہیں. جنبش, میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی والدین بھی زبردستی بچوں کو بٹھا رہے ہوتے ہیں سنڈے اسکول میں, ٹیچرز بھی زبردستی بٹھا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ضروری بھی تو ہے نا؟ ایک طرف سے ضروری ہے, لیکن آپ بچوں کو پیار سے کہیں, پھر اگر نہیں مان رہے پھر پیار سے کہیں, پھر پیار سے کہیں, نہیں مان رہے. لیکن اگر وہ مسلسل نہیں مان رہے پھر آپ تھوڑا سا اسے ڈانٹ سکتے ہیں, لیکن اگر ہم بچوں کو کریں گے تو یہ نقصان دہ ہے. چلتے پھرتے بچوں کا دھیان لگوانا یہ ایک ٹیچر کی ڈیوٹی بنتی ہے, ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ ایسا کہے کہ بچے غور سے سنیں. جی, بچے جو ہیں انہیں جیسے کہ پسند ہوتا ہے, دلچسپی لیتے ہیں, جیسے سانگس میں ان کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے. اگر ٹیچر کی کوئی بات نہیں سمجھ رہے تو ٹیچر انہیں ایکٹ کر کے سانگ کے ذریعے کوئی اسٹوری بڑے اچھے سے سکھا دیتے ہیں, تو وہ چلتے پھرتے بھی اسے کرتے رہتے ہیں, میمورائز کرتے ہیں, تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے. جو بات ہم جنبش سے کر رہے ہیں کہ اب کچھ چیلنجز الگ الگ ہیں اور زبردستی انہیں بٹھانا, کلام سنانا, تو بڑوں کے ساتھ بھی تو یہ مسائل ہیں نا, کلیسیا کے ساتھ. کلیسیا میں بھی ایسے مسائل ہیں. کلیسیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ آپ چرچ آئیں, چرچ آئیں اور چرچ آئیں. اور بعض اوقات یہ کہ بہت دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو پاسبان ہیں وہ رسپانسیبل ہیں بہت سی چیزوں میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہم چرچ میں لے کر آئیں, اور ہم سیکھ سکتے ہیں. بائبل مقدس ہمیں اس بات کی جو ہے وہ یہ بات سکھاتی ہے کس طرح سے عہد عتیق میں خدا نے یہ حکم دیا اپنے بچوں کی کس طرح سے پرورش کرنی ہے. اور جب ہم اپنے بچوں کی ٹھیک طور پر پرورش کریں گے تو بے شک وہ بڑے ہو کر بھی ان باتوں کو سمجھیں گے. اور اس لیے میں نے یہی سیکھا ہے, بہت دفعہ پرابلمز ہمیں جو ہے وہ فیس کرنا پڑتی ہیں جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں. بہت سے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ باتوں کو سمجھ جاتے ہیں, بہت سے لوگوں کو سمجھانا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو پہلے اپنے بات کی تربیت بہت ضروری ہے. تو جب ہم سیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, اور جن استادوں سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت سی ایسی باتیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے کس وقت میں ہم نے کام کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ روح القدس ہمارا جو ایسا مددگار ہے, جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ بے شک ہماری مدد کرتا ہے. آپ کے سامنے بھی یقیناً پاسٹر ندیم پرویز بہت سے مسائل ہیں, دشواریاں بھی ہیں. پھر آپ نے ذکر کیا کہ فیلڈ ورک کے لیے آپ نکلتے ہیں, تو کتنا ٹائم اس کو دے رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اس میں یہ کہ ہر دن جو ہے وہ ہمیں نکلنا پڑتا ہے اور 2-3 فیملیز کو جو ہے وہ وزٹ کرنا پڑتا ہے. تو اتنے لوگ ہیں, ان تک پہنچنا ہے, تو چیلنجز کیا کیا ہیں؟ چیلنجز یہ ہیں کہ ہمارے لیے کافی مشکل ہے کیونکہ لوگ ڈسٹینس پر ہیں اور ان لوگوں کو کور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ایک دن میں وارث پورے کے لیے نکلتا ہوں تو پھر میری کوشش یہ ہے کہ وارث پورے کے ارد گرد جو فیملیز ہیں انہی کو وزٹ کروں. اور بہت دور دور سے ہمارے چرچ میں فیملیز آتی ہیں, خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. سب لوگ بڑے مخلص ہیں, بڑے وفادار ہیں, اور وہاں سے وہ لوگ آتے ہیں. تو میرے لیے یہ کافی چیلنج ہوتا ہے, مجھے بائک پہ کافی سفر کرنا پڑتا ہے. اور جیسے یہاں سے اسٹریم پاور کے پاس جانا پڑتا ہے, ڈوڈی والا جانا پڑتا ہے. کچھ فیملیز ایسی ہیں جو کئی سالوں سے ہمارے ساتھ چرچ میں آ رہی ہیں, چرچ کا حصہ ہیں, اور اس لیے یہ چیلنجز ہیں. لیکن ان کو ریچ کرنا, ان کے پاس پہنچنا اور پھر ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ سنڈے جب میں وہ آتے ہیں اس وقت ہم ان کو ویسے ٹائم نہیں دے سکتے کیونکہ وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے. آپ ان کو کلام سنا سکتے ہیں, ان کے ساتھ سلام لے سکتے ہیں, لیکن زیادہ بات نہیں کر سکتے. اور جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ مختلف باتیں جو ہیں وہ آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں
پتہ چلتی ہیں اور پھر آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو چیلنجز یہ ہیں کہ ہمارے لیے قدر مشکل بھی ہوتا ہے، اور لیکن یہ چونکہ خدا نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے اور اس لیے ہم نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. اور جب ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں، خدا سے مدد مانگتے ہیں، تو بے شک میں نے یہ سیکھا ہے کہ یہ خداوند کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے. بالکل. اور اس میں خداوند کا فضل ہمیشہ ہمیں سنبھالتا ہے اور وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہمیں ہر قدم خداوند کے فضل کی ضرورت ہے، اس کی رہنمائی کی بے شک. ضرورت ہے. آمین. پادری صاحب، کون سے سوالات ہیں جو لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں جب آپ شخصی ملاقات کرتے ہیں؟ اکثر جب ہم لوگ جاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہم ان کے لیے دعا کریں. لیکن میں نے جو ہے وہ اکثر لوگوں کو یہی سکھاتا ہوں کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم خود مل کر دعا کریں، ہم خود دعا کریں. اور جتنی محبت خداوند مجھ سے کرتا ہے وہ آپ سے بھی کرتا ہے. اور میں ہمیشہ لوگوں کو یہی سکھاتا ہوں کہ ہمیں خود دعا کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم لوگوں کو ایسا سکھائیں گے تو پھر لوگ خود دعا کرنا شروع ہو جائیں گے. اور خداوند کا شکر ہے کہ اب کافی لوگ جو ہیں، پہلے بھی خداوند کی شکر گزاری ہے، کافی لوگ خود دعا کرتے تھے، لیکن اب بھی میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پادری صاحبان ہیں یہ خداوند کے زیادہ نزدیک ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے بھی جان دی ہے، ہم سب کے لیے جان دی ہے، اور اس لیے ہم نے باپ سے مانگنا ہے اور یسوع کے نام میں مانگنا ہے. اور اس کے علاوہ اور کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ فیملیز کے اپنے کچھ گھریلو باتیں ہوتی ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ پاس بان جائے اور وہ ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ خدا جو ہے وہ اپنے خادم کے ذریعے سے ان کی مدد کرے. بالکل، خدا اپنے خادم کے ذریعے سے کوئی معجزہ کر دے اور مسئلے حل ہو جائیں. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے پادری صاحب کہ خدا نہ صرف خادم کے نزدیک ہے بلکہ خدا تو سب کے قریب سب ہے کے قریب ہے. اور وہ سب کا خیال رکھتا ہے. جنبش، آپ کے لیے ہماری نیک خواہشات ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے بچوں کو اور زیادہ سکھا سکیں. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف استاد ہی کی ذمہ داری ہے، سنڈے اسکول ٹیچر کی ذمہ داری ہے بچوں کو سکھانا؟ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے. ٹیچر تو ہے کہ وہ 2 گھنٹے جو ہوتا ہے کلاس میں ان کے ساتھ ہوتا ہے جب سنڈے اسکول ہم ہوتے ہیں. تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سارا دن بچوں کے ساتھ ہیں. اس لیے مما جو ہے گھر میں جو مدر ہے ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، نہ کہ وہ بچوں کی سیکولر تربیت کریں بلکہ یہ جو روحانی تربیت بھی بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے. کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہیں جیسے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اگر ہم سے کوئی ہمارے ایمان کے بارے میں پوچھے تو ہم نہیں جانتے، ہم انہیں بتائیں گے نہیں، ہم ایک دم سے کنفیوز ہو جائیں گے. سنڈے اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم سیکھتے ہیں اپنے ایمان کے بارے میں، ہمارا ایمان کیا ہے، کس طرح سے بچوں سے بیان کر سکتے ہیں. تو بچے یہ چیزیں گھر پہ بھی جا کے کرتے ہیں، اس طرح آگے سے آگے بات جاتی ہے. یہ بہت ضروری بات ہے، اچھی بات تو ہے. پھر آپ ماؤں سے بھی رابطے میں رہتی ہیں؟ جی بالکل. تو اسی طرح فیلڈ میں جا کے وزیٹیشن ان کے گھروں میں خاندانوں سے ملتی ہیں؟ ہاں جی ملتی ہوں. تو یہ کتنا ہوتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ یا اکثر؟ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ چرچ میں جب آتے ہیں، اس لیے کہ ہم ڈیورنگ میسج جو ہوتا ہے ہمارے سنڈے اسکول چل رہا ہوتا ہے، آفٹر میٹنگ مدرز آتی ہیں، مجھ سے ملتی ہیں اور میں خود انہیں بہت اچھے سے بتاتی ہوں کہ آپ کا بچہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. اور مدرز بھی اس بات سے خوش ہوتی ہیں کہ بچوں کا گھر میں بھی رویہ بہت چینج ہو گیا ہے. اور میں ان سے بچوں سے پرومس لیتی ہوں ہمیشہ کہ یہ کون ہے جو یہ اپنی مدر کو بتائے گا. تو جب بچوں کے مدرز مجھے ملتے ہیں، پیرنٹس ملتے ہیں، تو وہ جب بتاتے ہیں کہ بچوں نے ہمیں بتایا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ خدا ان کی شکر گزاری کہ جو باتیں ہمیں نہیں پتہ تھی اب ان بچوں کو پتہ ہے اور ان کے وسیلہ سے آگے پھیلتی ہیں. تو اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے. پاسٹر ندیم، ایسا بھی ہے نا کہ بچے جب سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو گھر میں کچھ اور زبان ہوتی ہے. جی بالکل. اور بائبل کی زبان سیکھنے میں پھر انہیں وقت لگنے لگتا ہے. ڈیفینیٹلی جب ہم چونکہ ماں جو ہے وہ پہلی درس گاہ ہے اور زیادہ وقت بچے جس طرح بہن نے بتایا اپنے گھر میں زیادہ وہ سرو کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ کافی مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جب ماں باپ تربیت خود اچھی کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جلد سیکھ جائیں گے. اس میں یہ کہ تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے لیکن بچے آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں. لیکن اگر گھر میں بھی ان کی ایسی تربیت ہوگی تو وہ جلد جو ہے وہ سیکھ جائیں گے، بات کو جلد سمجھ جائیں گے، ان کی گفتگو میں شائستگی آئے گی اور وہ بہتر طور پر وہ کر سکیں گے، بول سکیں گے، ان کا رویہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو پاسٹر ندیم، کس طرح پھر تربیت کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گھر ہی سے جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں. اور پھر یہ کہ اسکول جو ہیں وہ اگر اسکول جاتے ہیں، اکثر میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے ماں باپ اکثر اسکولوں میں بھی پیچھے نہیں جاتے بچوں کے، اور چاہیے یہ کہ ہم بہتر طور پر ان کی پرورش کریں. ماں باپ کی یہ پہلی ذمہ داری ہے. اور صرف یہ کہ بچوں کو جنم دے دینا
اور ان کو جو ہے وہ یہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ہمیں ان بچوں کو دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا تو میری مما ہمیشہ وہ ہمیں ہر مارننگ وہ کہتی ہیں کہ آپ بائبل مقدس پڑھیں، جب تک آپ دعا نہیں کریں گے، جب تک آپ بائبل مقدس کو پڑھیں گے نہیں، آپ کو ناشتہ نہیں ملے گا۔ تو ہم نے جو ہے ہر روز بائبل مقدس کو پڑھنا، کم از کم 1 چیپٹر 2 چیپٹر، اور میری مما پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے ہماری اچھی تربیت کی، پرورش کی اور ہمیں اس قابل بنایا۔ اور پھر آگے آہستہ آہستہ چل کر جو ہے ہم نے بہت سی چیزیں سیکھیں، اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اور جس طرح موسیٰ کے لیے اس کو مصری علوم خداوند نے سکھائے، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے خداوند اس کے سسر کے گھر لے گیا، وہاں پر یترو کے گھر، اور وہاں پر جا کر اس نے 40 سال سیکھا۔ پہلے 40 سال اس نے مصر میں تعلیم پائی، پھر روحانی طور پر، اور پھر 40 سال اگلے جو ہیں وہ اس نے خدمت کی۔ تو اسی لیے یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے گھر کے ماحول پر، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں، اور جب ہم اچھا سیکھیں گے تو پھر ہم اچھے سکھانے والے بنیں گے۔ اور میری زندگی میں بھی یہی تھا، پہلے خداوند نے مجھے سیکولر چیزوں کے بارے میں سکھایا، اور پھر اس کے بعد جب سیکولر میں نے تربیت ہوئی، اس کے بعد پھر تھیولوجیکلی بھی اب جو ہے وہ تربیت ہو رہی ہے، اور میں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں تاکہ میں اب بہتر طور پر دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو سکوں۔ بہت وسیع میدان ہے سیکھنے سکھانے کا، سیکھنا ہے یاد کر کے، دھیان رکھ کے اس راہ پر چلنا ہے جس پر خداوند آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ ہم جو کچھ کہیں، جو کچھ کریں، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان تھے جنبش پرویز اور پادری ندیم پرویز۔ آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ رہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، مینا پرویز کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔